अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम। मुफ्ती मोहम्मद अशफाक आपकी खिदमत में हाजिर हैं और जैसा कि आप हज़रात जानते हैं, प्रोग्राम के इस तीसरे हिस्से में भी आपके लिए लाइव कॉलों का सिलसिला जारी रखा जाता है। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप भी स्टूडियो के नंबर पर फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सवालात के जवाब दिए जाएंगे। ब्रेक से पहले जो गुफ्तगू चल रही थी, सूरह माइदा की आखिरी आयतें जो बाकी हैं, उसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं। अच्छा, वो आयत जो पढ़ी गई, तो आज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, अगर आप सज़ा देते हैं तो आपके बंदे हैं, और अगर आप उन पर रहम कर देते हैं, आप उनको बख्श देते हैं, तो आप पावर रखते हैं, अज़ीज़ुल हकीम। उसके बाद अल्लाह फरमाते क़ाल अल्लाहु हाज़ा यौम यनफ़उस्सादिक़ीन सिद्क़ुहुम। आम तौर पर हम ये समझते हैं कि ज़बान की कोई बात अगर सच हो उसको सिद्क़, ज़बान की कोई बात अगर झूठ हो तो उसको किज़्ब कहा जाता है। लेकिन कुरान अमल को भी सच्चा और अमल को भी झूठा कहता है। यानी कौल सिर्फ नहीं, हमारे जिस्म से किया हुआ कोई अमल ये भी सच्चा और झूठा हो सकता है। सच्चे अमल से मुराद जो नेक काम है उसको सच्चा अमल कहा गया, और जो बुरे काम हैं उनको झूठा अमल कहा गया। मतलब ये कि जो आदमी नेकी के रास्ते पर चल रहा है, आमाल सालिहा कर रहा है, उसको हम कहेंगे सच्चे आमाल कर रहा है। जो गुनाहों के रास्ते पर चल रहा है, अपनी ज़िंदगी में गुनाह भर रहा है, उसको हम कहेंगे कि झूठे अमल कर रहा है। एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो आदमी जिसके पास है कुछ नहीं और दूसरी लोगों को इजहार ज़ाहिर करने के लिए, बड़ाई करने के लिए जो चीज़ नहीं है उसका भी इजहार ज़बान से कर रहा है, कलाबसे सौबे ज़ूरिन, झूठ के दो लिबास पहनने वाला है। ये अमल का झूठ है कि इसके इस अमल को झूठ कहा जा रहा है। और सच्चों का अमल, जो आदमी रात के वक्त इबादत करता है, अच्छी तरह वज़ू करके नमाज़ पढ़ रहा है, उसका अमल सच्चा है। ये लफ्ज़ बतला रहे हैं कि अमल भी सच्चा होता है, अमल भी झूठा होता है। इस आयत में अल्लाह फरमाते हैं हाज़ा यौम यनफ़उस्सादिक़ीन सिद्क़ुहुम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे ये वो दिन है जिस दिन सच्चों को उनकी सच्चाई नफ़ा देगी। यानी जिन लोगों ने नेकी के काम किए हुए हैं वो अपनी इस नेकी के काम का नफ़ा देखेंगे। नफ़ा क्या होगा? लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फ़ीहा अबदा। उनके लिए ऐसे बागात होंगे जिनके नीचे से नहरें बह रही होगी। ये जो ताबीर कुरान में आई है बार बार, जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, या तो बिल्डिंग ऐसी बनाई जाए जिसके नीचे से पानी बहे, बहुत खूबसूरत नज़ारा है, या ये कि बिल्डिंग ऐसी जगह पर हो कि समंदर सामने हो, पानी नज़र आ रहा हो। ये भी कहा जाएगा जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, कि नज़र आ रही है बहता हुआ पानी। और ये बात भी तहक़ीक़ से साबित हो चुकी है कि बहता हुआ पानी को देखना ये इंसान की परेशानियों को दूर करता है, उसके गम को कम कर देता है। इसीलिए माहिरीन नफ्सियात बताते हैं कि जो शख्स डिप्रेशन का शिकार हो, अपने घर में फ़िश टैंक लगवा ले, पानी उसमें बहता रहे, नज़र आए, यानी हिलता हुआ पानी, मूव करता हुआ पानी नज़र आए, बस ये भी उसके गम को कम कर देगा। तो फिर जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, ऐसे बागात जिसके नीचे से नहरें बहती होंगी, या ऐसे महल्लात जिनके नीचे से नहरें बहती होंगी, ये बेहतरीन मकाम है उन लोगों के लिए जिन्होंने दुनिया के अंदर अच्छे आमाल किए। और ये आर्जी तौर पर नहीं, ये नेमतें टेम्परेरी नहीं, बल्कि खालिदीन फ़ीहा अबदा, उसमें हमेशा रहेंगे। किसी नेमत का मिल जाना ये भी नेमत, और उस नेमत का दवाम हमेशा मिलना ये भी बहुत बड़ी नेमत होती। ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, ये बड़ी कामयाबी है। इस कामयाबी पर लोगों को रेस, तनाफुस, मुकाबला, मुसाबका करना चाहिए।
ہمارا مزاج ہے دنیا کی نعمتوں میں مسابقہ، لائف اسٹائل کسی کا اچھا ہو جائے تو اس میں مسابقہ، اس میں ریس کہ اس سے آگے بڑھ جاؤں، لیکن دین کے اعمال میں، نیکیوں کے اعمال میں، اللہ سے قریب ہونے والے اعمال میں مسابقہ نہیں ہوتا۔ قرآن کہہ رہا ہے لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ تنافس کرنے والوں کو، ریس کرنے والوں کو اس میں ریس کرنا چاہیے۔ یہ فوز عظیم، یہ بڑی کامیابی۔ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی حکومت ہے اور جو کچھ اس میں ہے سب کچھ اسی کا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ سورہ مائدہ جس کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یہاں سے یہ سورہ شروع ہوئی تھی۔ ایمان والوں کے لیے حکم دیا گیا تھا اپنے وعدوں کو پورا کرو، اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو۔ تم پر کچھ چیزیں حرام کی گئیں، وہ اس کی لسٹ آئی، حرمت علیکم المیتۃ والدم، وہ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی اس سے بچو۔ شکار کے جانوروں کا حکم، ذبح کرنے کا حکم، اس کے بعد پاکیزگی کا حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اعضاء ظاہرہ کو جو وضو کا حکم دیا گیا وہ آیت اس سورہ مائدہ میں ہے۔ اس کے بعد اگر پانی نہ ملے تو کیا کریں گے، پاکی کیسے حاصل ہوگی اس کا حکم دیا گیا، تیمم کر لیا کرو۔ اس کے بعد اللہ نے کہا سچی گواہی کے لیے کھڑے ہو جاؤ، چاہے اپنی ذات کے خلاف ہو، چاہے رشتہ داروں کے خلاف ہو، اور یہ مت سوچو کہ یہ دشمنوں کا معاملہ ہے، اگر ہم گواہی دیں گے دشمنوں کا فائدہ ہو جائے گا، نہیں، اگر دشمنوں کے لیے بھی فائدہ ہو تم گواہی دے دو۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا، ان کی کمزوریوں کا ذکر فرمایا، ان میں جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہتے تھے ان کی تردید فرمائی، جو لوگ مریم علیہ السلام کو اللہ کا جز قرار دیتے تھے ان کی تردید فرمائی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، جب موسیٰ علیہ السلام نے اس دریا کو پار کرنے کے بعد قوم سے یہ کہا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اس شہر پر حملہ کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں رہنے کے لیے ملک مل جائے گا، لیکن قوم چونکہ زمانے دراز ایک لمبے عرصے تک غلامی کی زندگی بسر کر چکی تھی، اور جو لوگ غلامی کی زندگی بسر کرتے ہیں ان کے اندر بزدلی آ ہی جاتی ہے، اس لیے وہ کمزور تھے، لڑ نہیں سکتے تھے، انہوں نے معذرت کر دی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، ان پر 40 سال تک کوئی ملک حرام کر دیا گیا، اور صحرائے سینا کے اندر، ڈیزرٹ کے اندر یہ چلتے پھرتے رہے 40 سال تک۔ جس طرح آدمی صبح نکلے شام میں واپس رنگ کی طرح اسی پر واپس آ جائے، 40 سال تک گھومتے رہے، اور اس 40 سال کے زمانے میں اللہ کی طرف سے ان پر من و سلوہ اترتا رہا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل و قابیل کا جو ذکر آیا وہ واقعہ وہاں پر ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی ایک جان کو قتل کرنا ساری انسانیت کے قتل کے برابر ہے، اور کسی انسان کو بچا لینا ساری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اگر کوئی شخص کسی کا مال اس کی بغیر اجازت چوری کر کے لے لے تو اس کی سزا کیا ہوگی۔ پھر یہود کا ذکر آیا کہ جو لوگ جن کے آپس میں کوئی مسئلہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروانے کے لیے پہنچے، اللہ نے کہا ان کے پاس کتاب ہے، اس کے باوجود یہ آپ کے پاس فیصلہ کیوں کروا رہے ہیں؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ کوئی آسان حکم ملے تو اس پر عمل کیا جائے، کوئی سخت حکم ملے تو پھر اس پر عمل نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں قصاص کا حکم بیان کیا۔ اس کے بعد ایمان والوں سے کہا کہ تم ان لوگوں سے قریب مت جاؤ، یعنی ان کے ساتھ دلی دوستی مت رکھو، آپس میں یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم مسلمانوں کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کے دوست بنے رہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں ان کو بھی دوست مت بناؤ۔ جو اذان کا مذاق اڑاتا تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا شخص، منع کیا گیا اور کہا کہ اس کے قریب مت جاؤ۔ پھر اس کے بعد ان کی وہ بیماری کہ یہ رشوتیں زیادہ کھاتے ہیں، حرام کی طرف لپکتے ہیں، اس کا ذکر کیا گیا۔ پھر ان کے جو پادری اور رہبان
جو پریسٹ تھے وہ ان کو روکتے نہیں تھے برائیوں سے، ان کا ذکر کیا گیا۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ پر نازل کیا جا رہا ہے آپ لوگوں تک پہنچا دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز پہنچا دی جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو حد سے آگے بڑھ گئے تھے، جو ان کو خدا یا خدا کا بیٹا کہتے تھے یا تین میں کا ایک خدا، ثالث و ثلاثہ، ٹرینٹی کے قائل تھے، اللہ نے کہا کہ یہ سب کافر ہیں، یہ سب ایمان سے خارج ہیں۔ اور پھر حضرت صدیقہ مریم علیہ السلام کا ذکر آیا کہ مریم علیہ السلام کون تھیں، وَأُمُّهُ صدیقہ۔ اس جگہ بتایا تھا کہ عورتوں میں نبوت نہیں ہے، صدیقیت ہے، ولایت کا سب سے اعلیٰ مقام جو ہے وہ صدیق ہے۔ اس کے بعد اللہ نے پھر یہود کا ذکر کیا، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم۔ داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان چار پیغمبروں کی زبانی ان پر لعنت کی گئی ہے۔ پھر کہا کہ کچھ اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اچھے ہیں، جب قرآن کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، ان کا ذکر آیا۔ پھر اس کے بعد قسموں کے کفارے کا ذکر آیا کہ اگر کوئی شخص قسم کھا لے اور وہ قسم توڑ دے تو اس قسم کا کفارہ کیا ہوگا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا یا 3 دن کے روزے رکھنا، یہ اس کا کفارہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شراب کی فائنل حرمت اور یہ فرما دیا فَاجْتَنِبُوهُ، بچو اس سے، وہ تمہارے لیے ناپاکی ہے، گندگی ہے۔ 10 طریقے سے اللہ نے ان 3 آیتوں کے اندر شراب کی حرمت کی تاکید بیان فرمائی۔ پھر ان لوگوں کا سوال تھا کہ جو لوگ اس درمیان شراب کی حرمت سے پہلے جن کا انتقال ہو چکا شراب پیتے ہوئے، ان کا کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا عفا اللہ عما سلف، جو ہو چکا اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ پھر شکار کا ذکر آیا کہ حالت احرام کے اندر شکار کرنا جائز نہیں، ہاں مچھلی پکڑنا، سمندری شکار کی اجازت دی گئی۔ پھر کعبے کی فضیلت ذکر فرمائی۔ کعبہ کیا ہے؟ کعبہ لوگوں کے قائم رہنے کا ذریعہ ہے۔ جب تک کعبہ قائم ہے انسانیت اور لوگ اور دنیا قائم ہے، جب کعبہ ختم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم کر دے گا۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد، یہ 4 چیزیں، حرمت والے مہینے، کعبہ کا قیام اور ہدی اور قلائد جو قربانی کے لیے جانور لے جاتے تھے اور جو قلادہ ان کے گلوں میں ڈالتے تھے، یہ سب ایک نشانیاں ہیں، یادگار ہیں۔ پھر اس کے بعد ان جانوروں کے بارے میں جن کو یہ مشرکین اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے، بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور، اور جس جانور نے کئی بچے دے دیے ہوں، جس جانور نے کئی سال نر بچے دیے ہوں یا مادہ، یہ سب چیزیں اللہ نے اس کو کہا یہ سب بے اصل ہیں، کوئی حرام نہیں جانور، تم ان سے فائدہ اٹھاتے رہو، چاہے کتنے بچے پیدا کرے، وہ جانور اب بھی استعمال کے قابل ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو سفر میں گئے تھے اور مسلمان ساتھ میں تھا، جب اس کا انتقال ہونے لگا تو اس نے وصیت میں لکھا کہ میرے پاس یہ سامان ہے، ساتھیوں سے کہہ دیا کہ میرا سامان میرے گھر پہنچا دینا۔ ان لوگوں نے سب سامان پہنچایا، ایک قیمتی پیالہ نہیں پہنچایا۔ اس کے بارے میں جو کیس آیا، پھر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی جو لوگ سامان لے کر آئے تھے وہ سچ کہہ رہے ہیں، لیکن بعد میں وہ پیالہ مل گیا۔ اس کے بعد جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بات بدل دی کہ ہم نے تو پیالہ خریدا تھا لیکن ہمارے پاس کوئی گواہ نہیں تھے، اس لیے نہیں اقرار نہیں کیا، لیکن پھر فیصلہ ان کے خلاف ہوا، ان دونوں کو اس پیالے کی قیمت ادا کرنا پڑی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام نبیوں کے سامنے ایک سوال رکھیں گے کہ تم لوگوں کو قوم نے کیا جواب دیا اور قوموں کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا رہا، وہ تمام نبی اس کا جواب دیں گے، وہ ذکر آیا اس صورت میں۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے جو انعامات، جو احسانات حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر کیے تھے اس کا ذکر فرمایا۔ بچپنے میں بولنا یہ آپ کی خاصیت، اللہ کی طرف سے یہ انعام تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہر وقت ساتھ چلنا یہ انعام تھا۔
اللہ کے حکم سے مٹی کا پرندہ بناتے تھے اور پھونک مار کر اڑا دیتے تھے، یہ انعام تھا۔ ماں پیٹ سے اندھا مادرزاد اندھے کو اچھا کر دیتے تھے، یہ اللہ کا انعام تھا۔ کوڑی اور لیپریسی کو اچھا کر دیتے تھے، وہ ایک بھی انعام تھا۔ اور پھر اس کے بعد وہ واقعہ جس میں آسمان سے پکا پکایا کھانا دسترخوان کے ساتھ اترا تھا، اس کا ذکر کیا گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب عیسیٰ علیہ السلام سے یہ پوچھیں گے کہ آپ نے حکم دیا تھا قوم کو کہ میری اور میری والدہ کی عبادت کرنا، اس کا ذکر آیا۔ یہ پورا خلاصہ تھا سورہ مائدہ کا، جو چند منٹ میں آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ سورہ مائدہ اگر پورے طور پر جس کو ہم کہتے ہیں ایز اے ہول دیکھی جائے تو اس میں مسلمانوں کے لیے کئی احکام ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان کی بیماریاں، ان کی کمزوریاں، اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اور آخر میں پھر قیامت کا جو ذکر آیا ہے وہ بھی بہت قیمتی ہے۔ تو ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ تینوں امت کے لیے ایک مشعل راہ ہے، اور تینوں امت کو اس صورت سے فائدہ اٹھانا ہے۔ مسلمان بھی احکام کے ذریعے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ان قوموں کی جو بیماریاں ذکر کی گئی اس سے مسلمانوں کو عبرت لینی ہے کہ جو کمزوریاں ان قوموں میں تھیں وہ کمزوریاں ہمارے اندر نہیں آنی چاہیے۔ جو بیماریاں اس قوم کے اندر تھیں وہ بیماریوں سے ہم دور رہیں گے، یہ عہد کرنا ہے۔ مثال کے طور پر حرام کھانا، رشوتیں کھانا، جھوٹ بولنا، جھوٹ سننا اور جھوٹوں کی مدد کرنا، یہ سب چیزیں، اور ان کے راہبوں کی ایک بیماری اور کمزوری کہ لوگوں کے گناہ ہوتے ہوئے دیکھتے رہیں اور کوئی ان کی اس سے منع نہ کرتے تھے، یہ کمزوری تھی ان کے راہبوں کی۔ پھر احکام کو دنیا کے عوض بدل دینا، اس میں ایک تحریف اور چینج کر دینا، غریبوں کے لیے الگ حکم اور مالداروں کے لیے الگ حکم، شریعت بدل دیا کرتے تھے، اس کی مذمت بیان کی ہے۔ غرض ہے کہ مسلمان، جیسے حدیث میں آتا ہے آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے خیانت کرتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے اس کے خلاف کرتا ہے۔ حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ یہ 3 علامتیں منافق کی علامتیں فرمایا آپ نے۔ اس کا مطلب یہ کہ کسی مومن کے اندر یہ علامت ہونی ہی نہیں چاہیے۔ مومن وعدے کا پورا کرنے والا، امانت کا خیال رکھنے والا، اور باتوں میں سچا آدمی۔ بالکل اس کا الٹا، جو منافق کر رہا اس کا الٹا کرے گا مومن۔ بعض محدثین نے یہ تعویل فرمائی ہے کہ یہ 3 علامتیں گویا ایمان کے حصے ہیں۔ جس کے اندر یہ 3 علامتیں پائی جا رہی ہے اس کے اندر ایمان ہے ہی نہیں، منافق ہے وہ۔ جس کے اندر یہ ایک علامت پائی جا رہی ہے، 2 علامتیں نہیں ہیں، تو اس کا مطلب 66% مومن ہے۔ جس کے اندر 2 علامتیں پائی جا رہی ہے، اس کا مطلب وہ 33% مومن ہے۔ یعنی اجزاء کے اعتبار سے، پارٹس کے اعتبار سے اس کو مسلمان بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ گناہ جو ان منافقین کے اندر تھے یا یہود و نصارہ کے اندر تھے، یہ گناہ ہمارے اندر نہیں ہونے چاہیے۔ ہم وعدے کے پکے ہوں، ہماری ایمانداری کی مثال دی جائے، اور ہم باتوں میں سچے ہوں۔ زبان سے جھوٹ بولنا آج اس کو ہم برائی بھی نہیں سمجھتے، بلکہ سماج میں اس آدمی کو بڑا ہوشیار سمجھا جاتا ہے جو جھوٹ بول بول کر اپنے کام کرتا رہتا ہے، جو لوگوں کو بیوقوف بناتا رہتا ہے۔ کہتے بڑا ہوشیار آدمی ہے، بڑا چالاک آدمی ہے۔ بڑا ہوشیار اور چالاک نہیں، بڑا برباد ہے وہ شخص، منافق ہے وہ شخص، اللہ کے غضب کا شکار ہوگا وہ آدمی، ملعون ہے وہ شخص، لیکن سماج میں اس کو ہوشیار سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح بزنس مین، جو تاجر سچائی امانت داری کے ساتھ تجارت کر رہا ہے، اس کو تو ہم سمجھتے ہیں بڑا بھولا آدمی ہے یہ، اور جو لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، خیانتیں کر رہا ہے،
جھوٹ سچ بول کر کسی طرح وہ نکال رہا ہے اپنے مال کو، اس کو کہتے ہیں بڑا کامیاب بزنس مین ہے۔ دیکھیے ہماری پسند، ہمارا معیار، ہمارا سوچنے کا انداز کیا ہو گیا کہ ہم اس کو کامیاب سمجھ رہے ہیں، اور جو آدمی امانت دار اس کو کہتے ہیں بڑا بھولا آدمی ہے۔ کامیاب تو وہ شخص ہے جو امانت داری کے ساتھ کر رہا ہے، جس کا بزنس اس اصول پر ہے کہ چاہے نقصان ہو لیکن سچ بولنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین، وہ بزنس مین جس نے تجارت کی ہو سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، اس آدمی کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین کے ساتھ رکھیں گے۔ اور التاجر وہ آدمی جو تجارت کرتا ہے وہ فجار کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کون؟ جو جھوٹ کے ساتھ تجارت کر رہا ہے، جو دھوکہ دے کر لوگوں سے پیسہ حاصل کر رہا ہے، ایسا تاجر کامیاب نہیں۔ تو اب دیکھیں معاشرے کے اندر، معاشرہ یہ ہماری گویا ترقی کا آئینہ ہوتا ہے، ہمارے اخلاقی قدروں کا آئینہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی اخلاقی قدروں کو کس حد تک پامال کر دیا۔ حق تعالی ہم سب کو صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اسلام کے احکام ہیں صحیح طور پر اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کر کے کامیاب زندگی گزارنے والا بنائے۔ حق تعالی شانہ سے دعا بھی کر لیتے ہیں وہ تمام لوگ جو پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرمائیں۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے یا توقع کرتے ہیں، جو اس وقت پروگرام سن رہے ہیں اور اپنی حاجتیں طلب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حاجتوں کو بھی پورا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اللہم وفقنا لما تحبہ وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الأولى۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا واکرمنا ولا تہنا وأثرنا ولا تؤثر علینا۔ اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک ومن الیقین ما تہون به علینا مصائب الدنیا۔ اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احییتنا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ تو ہی ارحم الراحمین ہے، ہم پر رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے جو رشتہ دار بیمار ہیں، اسپتالوں میں ہیں یا گھروں میں ہیں، اللہ ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جن کے آپریشن ہونے والے ہیں ان کو آپریشن کو کامیاب بنا، شفا کا ذریعہ بنا۔ جن کے آپریشن ہو چکے ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی آسان فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی عطا فرما۔ اے اللہ جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح آسان فرما۔ جن کے اولاد بے نکاح ہیں ان کے نکاح آسان فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح نصیب فرما۔ جن کے اولاد نافرمان ہیں ان کے مطیع اور فرما بردار اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو بیویاں اپنے شوہروں سے ناراض ہیں یا شوہر اپنی بیویوں سے ناراض ہیں، ان ناراضگیوں کو ختم فرما، ان کے درمیان محبتیں پیدا فرما۔ ہر بیوی کو شوہر کا حق ادا کرنے کی اور ہر شوہر کو بیوی کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اولاد کو ماں باپ کا اور ماں باپ کو اولاد کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو، دکان و مکان کی حفاظت فرما، اور جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے یا توقع کرتے ہیں ان کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔